हेलो व्यूअर्स। आइए आगे बढ़ाते हैं हमारे सिलसिले सवाल और जवाबात, प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। लेते हैं पहला सवाल। सवाल कुछ इस तरह से है कि बलगम को निकालने के लिए गर्म खुश्क दवाएं क्यों ली गईं, जबकि खुश्क दवाएं बलगम को खुश्क कर देंगी और निकलने नहीं देंगी। इसके अलावा गुर्दा, जिगर और रीह से कब्ज़ का क्या ताल्लुक़ है। तुरबुत, सना और गुलसुर्ख को शरबत क्यों बनाया गया। देखिए, इस एक सवाल के अंदर यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो बेसिक उसूल हैं वो कुलियात, मुआलजात, मुफरदात, सैदला, सभी चीज़ों को कवर कर लिया इस सवाल ने। यही वजह है कि एक हकीम को इन सब चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस दौर में आम तौर से जो हमारे यूनानी फिजिशियंस हैं वो ये समझते हैं कि बस हमें नुस्खे मिल जाएं, मर्ज़ का नाम तो हम जानते हैं, मर्ज़ का नाम हम जानते हैं, बाकी वो किस सिस्टम से रिलेटेड है, किस खित से रिलेटेड है, मफरदात, मुरक्कबात के बारे में हमें जानना नहीं है, सिर्फ हमें नुस्खा जानना है। और ये जो रविश है इस वक्त की ठीक नहीं है। बहरहाल इस सवाल की बात करते हैं। देखिए, होता क्या है कि एक गर्मी की दो खासियत हैं। पहली खासियत यह है कि वो किसी चीज़ को अपनी हरारत से पिघलाती है, और उसके बाद जब वो हरारत कंटिन्यूस रहे या ज़्यादा तेज़ हो तो वो उसको सुखाती है। यहाँ पर हमने दवाएं इस तरह की ली हैं जो मादे को पिघलाती हैं, सुखाती नहीं हैं, और उसको हमें कंटिन्यूस वहाँ पे नहीं रहना है उस चीज़ को। तो इसलिए वो दवाएं इस बलगम, हम अगर आपने बहुत ध्यान से सुना होता ना तो मैंने बहुत डिटेल से बड़ी बारीकी से किया है। एक बार सभी से मैं अपील करूँगा कि इस माजून को नहीं बल्कि सभी चीज़ों को बहुत गौर से देखा करें, बल्कि कई बार सुना करें। तो जो बलगम गलीज़ होता है, गाढ़ा होता है या मैदे के अंदर रुका हुआ होता है, उसको ये जाकर के पिघलाती हैं और फिर पिघली हुई चीज़ बह जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो यहाँ पे गर्म खुश्क दवाएं ली गई हैं वो इस मकसद के लिए ली गई हैं, खुश्क करने के लिए नहीं। और फिर हमारे यहाँ पे जो एक मुआविन दवा का और रिवायत है कि दूसरी मुआविन दवाएं जो उसकी गर्मी को आगे नहीं बढ़ने देती कि वो खुश्की पैदा करे, इस तरह की दवाएं आपने देखा होगा, हमने बंसलोचन भी है और भी। तो नुस्खा बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से, यही वजह है कि आज के अतिबा आमतौर से नुस्खा तरतीब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उसमें पूरी मुफरदात का और उसके अफ़ाल व ख़ास का मालूम होना ज़रूरी होता है। तो ये एक सवाल का जवाब। और दूसरा ये है कि गुर्दा, जिगर और रीह का क्या ताल्लुक़। देखिए, कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहा जाता है, बीमारियों की माँ है ये, इससे बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती है। हालांकि कुछ लोग नज़ले ज़ुकाम को भी उम्मुल अमराज कहते हैं, इस तरह से होता है, लेकिन कब्ज़ बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। और कब्ज़ की वजह से जब पेट में भारीपन पैदा होता है तो दूसरे ऑर्गन्स पे प्रेशर पड़ता है। जब कब्ज़ की अंदर गंदा मवाद स्टूल, पाखाना, फीसेस रुकता है, वो रीएब्जॉर्ब होता है और उसकी टॉक्सिन्स दूसरे ऑर्गन्स पे अपना बुरा असर छोड़ते हैं। तो इसलिए, और फिर जब जो की चीज़ इस रास्ते से निकल जानी चाहिए थी नहीं निकल रही है, तो वो दूसरे रास्तों पे, जो दूसरे ओरिफिसेस हैं या दूसरे क्या कहना चाहिए, निकलने के रास्ते हैं, उन पे उसका प्रेशर पड़ता है और उनको परेशानी होती है। ये बहुत बारीक फ़लसफ़ा है यूनानी का, जिसको ऑब्ज़र्व किया जाता है और समझा जाता है। अब तीसरा इसका जो है कि तुरबुत, सना और गुलसुर्ख को शरबत क्यों बनाया गया। देखिए, यहाँ पर मैंने फिर से वही बात कहूँगा कि अगर इसको बहुत गौर से सुना होता, ध्यान से दिया होता, तो शायद समझ में आती बात, हालांकि बहुत मुश्किल होता है इसको इतना आसानी से समझना। तुरबुत, सना और गुलसुर्ख को हमने शरबत बनाकर यहाँ इसलिए शामिल किया गया ताकि वो मैदे में ज़्यादा देर तक नहीं रुके। हमने प्री डाइजेस्टेड कर दिया, उसको पहले से ही डाइल्यूट कर दिया, और वो मैदे में जा कर के और फ़ौरन एब्जॉर्ब हो कर के और आगे बढ़ जाए अपनी जो जिस जगह पे उसे काम करना है, यानी इंटेस्टाइन्स पर।
اور معدے میں باقی دوائوں کو معدے میں کام کرنا ہے تو وہ ہم نے صفوف کی شکل میں لی، وہ یہاں رکیں گی اور یہاں پہ کام کریں گی. تو اس لیے ہمارا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ آنتوں پہ وہاں جا کے وہ کام کریں، معدے سے اس کو تربت معدے میں سے نکال دیں، لیکن ہمیں یہاں یہ کام نہیں کرنا تھا، باقی چیزیں لی ہم نے. تو اس طرح سے یہ بہت ہی بیلنسڈ اور بہت اچھا نسخہ ہے، سمجھنے کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، حالانکہ اس پہ ایک بہت لمبا چوڑا لیکچر دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ صیدلہ پریپریشن سے بھی تعلق رکھتا ہے اور یونانی کے تقریباً ہر سبجیکٹ سے تعلق رکھتا ہے یہ سوال. ایک سوال یہ ہے کہ اسگن ناگوری، سورنجان شیری، سونٹ اور فلفل سے حسب ضرورت کو گیس اور باقی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو گرم پانی کے استعمال کر سکتے ہیں کہ خالی پیٹ کے ساتھ؟ بھائی میری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اسگن ناگوری اور سورنجان شیری کو گیس کے لیے کیوں استعمال کریں گے. باقی ایسی چیزیں خالی پیٹ نہیں کھائی جاتی ہیں، اتنا کہہ سکتا ہوں. باقی یہ نسخہ آپ کیوں کس لیے استعمال کریں اس بارے میں نہیں کہہ پاؤں گا. ایک سوال ہے جو پچھلے کئی مہینوں سے لگاتار آ رہا ہے کہ شیزوفرینیا، پارکنسنس، ڈپریشن، مینیا اور اس طرح کی اور وہ جو بائی پولر ڈس آرڈرس، نہ جانے کتنی طرح کی جو مینٹل ڈس آرڈرس ہیں، ان کی مینٹل اور کہنا چاہیے برین سے ریلیٹڈ جو ڈیزیزز ہیں ان کا علاج چاہیے. میں کہنا چاہوں گا کہ ان سب چیزوں کا علاج یا ایکسپلینیشن اتنا آسان نہیں ہوتا. میں ان پہ ویڈیو ضرور بناؤں گا انشاءاللہ، لیکن اس طرح سے کوئی نسخہ بتا دیا جائے کہ شیزوفرینیا کو یہ نسخہ دے دو ٹھیک ہو جائے گا، پارکنسنز میں یہ نسخہ دے دو ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. مرض کو بہت باریکی سے سمجھا جاتا ہے اور مریض میں فرق ہوتا ہے. تو سب کو دھیان دیا جاتا ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، تب جا کر دوا دی جاتی ہے. اور اس طرح سے کوئی بھی شخص اس کو علاج کر لے ایسا ممکن نہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ شخص، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن یہ صاحب یا تو خود اس چیز سے پریشان ہے یا ان کے آس پاس کوئی لوگ ہیں اس چیزوں سے پریشان، تو یہ اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے میں منع کروں گا. میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ سیلف میڈیکیشن کیا جائے، اور خاص طور سے ایسی چیزوں کے لیے. تو پھر کبھی ہم ویڈیو بنائیں گے تو آپ دیکھیے گا، لیکن اس طرح سے کوئی نسخہ نہیں بتایا جا سکتا. نہیں ہوتا ہے کہ یہ ڈپریشن، مینیا اور پارکنسنس کو صرف اور صرف کچھ نسخوں سے ٹھیک کر دیا جائے. یہ ایک غلط فہمی ہے. ایک نسخہ ایک سوال اس طرح سے ہے کہ L3 L4 L5 وغیرہ کی میں جو پرابلمس ہوتی ہے اس کو یونانی میں کس نام سے جاتی ہیں؟ دیکھیے پہلے کے زمانے میں یونانی سسٹم میڈیسن میں یا کہیں بھی ایسے فیسلٹیز نہیں تھیں، ایسے ریسورسز نہیں تھے جو آج کے دور میں ہیں، جو انویسٹیگیشن سب ہو پاتے ہیں، ایکس رے ہوتا ہے، سی ٹی اسکین ہوتا ہے، MRI ہوتی ہے، یا بلڈ کے ٹیسٹس ہوتے ہیں، یہ سب نہیں ہو پاتے تھے. اسی لیے زیادہ تر چیزوں کو آبزرویشن سے، تجربے سے اور علامات کے ذریعے سمجھا جاتا تھا اور ان کی ڈائیگنوسس کی جاتی تھی، اور اسی طرح سے ان کے نام ہوتے تھے. تو ہم اس کو یہاں پہ ریحہ افروسیہ کے نام سے جانتے ہیں اس طرح کے امراض کو. اور اس میں جیسے کہ ہم ڈپریشن، مالی خولیہ میں بہت ساری چیزوں کو سمو لیتے ہیں، اسی طرح سے یہاں پہ اس نام سے ہم بہت سارے جو پرابلم ہے اسپائن کی، اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں اسی کے تحت. ایک سوال بزنس سے ریلیٹڈ ہے، ریوند خطائی کہاں سے ملے گی؟ دیکھیں ریوند خطائی ہمارے یہاں ملتی ہے، ہم امپورٹ کرتے ہیں، لیکن اکثر جلدی ہی ختم ہو جاتی ہے. فی الحال نہیں ہے، جب بھی آئے گی آپ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج چھوڑ کر رکھیں، انشاءاللہ مل جائے گی. ایک سوال، کمیلا بازار سے منگوایا تھا لیکن اس میں ریت بہت ہے. جی ہاں، کمیلے میں بہت زیادہ ریت آتی ہے. ہم نے تو کئی سالوں سے کمیلے کا استعمال ہی بند کر دیا ہے، کیونکہ کمیلے میں صرف 5% مشکل سے کمیلا آتا ہے، کبھی 10% ہو سکتا ہے، بس باقی ریت ہوتی ہے. اور اس طرح سے یہ کوئی 20-30-40 ہزار روپے کلو پڑ جائے گا، اور محنت بہت زیادہ، جو کہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے ہم اب اس کا استعمال ہی نہیں کرتے. معجون ازراکی کیسے خریدیں؟ معجون ازراکی آپ ہماری ویب سائٹ ہاؤس آف ہربس جے پور پہ جا کر کے پرچیز کر سکتے ہیں، یا موبائل نمبر 9214053251 پر بھی آرڈر پلیس کر سکتے ہیں. ایک سوال اسی طرح سے اور ہے کہ جوارش شاہی میں عرق پید مشک کا ذکر نہیں کیا، عرق گلاب ڈال سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے جوارش شاہی کے کئی طرح کے نسخے ہوتے ہیں، اور
اور وید مشک بھی ڈالتے ہیں، گلاب بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، جیسی آپ کی ضرورت ہے اس حساب سے آپ بنا سکتے ہیں اس میں۔ میرا تھوڑا سا جو طریقہ ہے، ترکیب ہے، تھوڑی سی الگ ہے اپنے سے، میں اپنے حساب سے جس چیز میں چاہتا ہوں ترمیم کرتا ہوں، کمی بیشی یہ سب میرے روز کے کام ہیں، اس لیے، اور یہ سب آزمودہ ہے، مجرب ہے، اوتھینٹک ہے، اس لیے آپ اس چیز کو آرام سے فالو کر سکتے ہیں۔ ایک سوال اس طرح سے کیا ہے کہ کیا سوال کرنے کے لیے کمنٹ میں باکس میں لکھنا ہوتا ہے؟ جی ہاں، آپ کا سوال ہم نے پڑھ لیا ہے اور جواب بھی دیا ہے، آپ کمنٹ باکس میں اپنا سوال لکھیں، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ اور ایک سوال بہت تقیانوسی سا سوال کہ مریض جب مطب میں آتا ہے تو طبیب کو نبض دیکھنا چاہیے ورنہ علاج نہیں ہو سکتا، تشخیص نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا قطعی بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ پہلے کے زمانے میں جب اس طرح کے انویسٹیگیشنز نہیں تھے، ایکس رے نہیں تھا، بلڈ کے انویسٹیگیشنز نہیں ہو پاتے تھے، بہت ساری جو آج کل کوئی کم سے کم 400 ٹائپس آف انویسٹیگیشنز آر اویلیبل ان دا مارکیٹ، تو وہ نہیں تھے، تو اس لیے نبض بھی دیکھتے تھے اور بلغم کو، تھوک کو پانی میں ڈال کے دیتے تھے، کبھی آگ میں جلا کے دیکھتے تھے، کبھی سونگھ کے دیکھتے تھے، پیشاب کو لے کر کے دیکھتے تھے، بہت سارے طریقے اپناتے تھے۔ لیکن ہم اب لکیر کا فقیر بنے رہے، وہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں آج کے دور سے ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور پھر آج کا دور بہت ایڈوانس ہے ساری دنیا میں۔ جیسے اب آن لائن ٹریٹمنٹ جب آپ کرتے ہیں تو آپ نبض نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے اپنا ایک پروگرام بنایا ہے جس میں نبض دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مریض کا مزاج اور مرض کا مزاج اور ساری کنڈیشنز کو دیکھنے کے بعد ہم الحمدللہ کامیابی کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو نبض پہ اگر آپ کام کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، بری بات نہیں ہے، کریے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نبض نہیں دیکھتے ہیں تو تشخیص نہیں ہوگی یا علاج نہیں ہوگا۔ نبض بس ایک طریقہ ہے، تھوڑا سا ایک سپورٹیو میکانزم ہے جس کو کہ آپ اپناتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ جس طرح سے کہ آپ علاج میں لیچ تھراپی ہے، فسد ہے، حجامہ ہے، یہ سب ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اب جب ضرورت ہو اپنا لی جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ لیکن صرف ان سے ٹریٹمنٹ ہو جائے گا، صرف حجامہ سے پورا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا، صرف فسد سے پورا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا، صرف لیچ تھراپی سے پورا ٹریٹمنٹ ہوگا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ سپورٹ کے لیے ہیں، سیکنڈری چیزیں ہیں جو کہ آپ دواؤں کے ساتھ اس کو بھی اپنائیں تو بہتر رہتا ہے، کہیں کہیں کبھی کبھی کسی جگہ، ہر بار ہر جگہ نہیں، بلا وجہ نہیں۔ اسی طرح سے ٹھیک ہے، نبض بھی آپ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ ایسی بات نہیں ہے کہ نبض کے بنا آپ حکیم نہیں ہیں یا علاج نہیں کر سکتے۔ جوارش شاہی کو شوگر کا مریض کھا سکتا ہے کہ ایک سوال یہ ہے؟ جی نہیں، جوارش شاہی میں شوگر زیادہ ہوتی ہے، اس لیے نہیں کھانی چاہیے۔ کیا مطلوبہ رگ میں نیڈل لگا کر خون بیگ میں لیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، ہمارا مقصد ہے خون کو جسم سے خارج کرنا، اور یہاں پر ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ خون کو تیزی کے ساتھ خارج کیا جائے، لگاتار خارج کیا جائے، رک رک کر نہیں، ورنہ طبیعت جو قوت مدبرہ ہے وہ اپنا الگ فیصلہ لے لے گی۔ اس لیے یہی وجہ تھی کہ پہلے کے لوگ اس میں ایک کٹ لگایا کرتے تھے، چیرا لگایا کرتے تھے، اور تاکہ تیزی سے بلڈ ایک ساتھ نکل جائے، اور باڈی کو شوق لگنا چاہیے، اور جس طرف سے جا رہا ہے وہ طبیعت اس طرف مائل ہو جائے اور وہاں کی طرف چلی جائے جہاں پہ وہ کام کر رہی تھی، جہاں جو پریشان تھی، جو اجتماع تھا، جو مرض تھا، اس جگہ کو چھوڑ کر اس کا طبیعت وہاں کی طرف مائل ہو جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو آپ موٹی نیڈل سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک سوال اس طرح کا ہے کہ عقاب کیا ہے؟ ایک ہاضمے کے نسخے میں عقاب نام کی کوئی دوا ہے، جو اس کا مطلب دیکھیں، عقاب نوشادر کو کہتے ہیں، ہاضمے کی دوا میں اکثر ہوتا ہے یہ، تو عقاب یعنی نوشادر۔ ایک سوال یہ بھی ہے، شاید پہلے بھی آیا ہوگا، ابھی کاسنی کے بیج TSH کی دوا لیتی ہیں تو بھوکے پیٹ لیے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ دیکھیے اپنی جو TSH یا تھائرائیڈزم کی جو بھی دوا ہے آپ لیتی ہیں خالی پیٹ، وہ لیں اپنے وقت پہ، اور کاسنی کے بیج، یا اس کو کاسنی کے تحت آپ نے لکھا ہے اس لیے میں کاسنی کے بیج سمجھ رہا ہوں، اس چیز کو یا جو بھی اور چیز ہے اس کو آپ اس کے کم سے کم آدھا گھنٹے بعد لیں، یا بعد میں بھی لے سکتے ہیں شام کے وقت جب خالی پیٹ ہوتا ہے۔
تو اس طرح سے ابھی سوال پھر سے باقی ہیں ہر بار کی طرح، لیکن فی الحال کوشش کی ہے کہ کچھ سوال زیادہ کور ہو جائیں. اگلی بار جلد ہی انشاءاللہ سارے سوالوں کا جواب دیں گے. اور سوال اس طرح کے ہونے چاہیے، میں خود دعوت دیتا ہوں آپ کو سوالوں کے لیے، جس میں کہ یونانی کی سمجھ کے بارے میں کوئی سوال ہوں، یونانی کے کمپلیکیشنز کے بارے میں، یونانی کی ڈسکرپشن کے بارے میں. تو جو عام طور سے نہیں سمجھ میں آتا ہے، چونکہ ہمارا مقصد ہے یونانی کی پروگریس کرنا. تو فی الحال اتنا ہی. اللہ حافظ.